खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 57 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदावंद ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है मुबशर ताबिश काजी साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो ज़िंदगी है, जो हमारी हयात, हमारी निजात का सरचश्मा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। आज इस सारे प्रोग्राम में हम तुझे रूहुल कुद्स मदऊ करते हैं। हमारा रहनुमा हो इस सारे काम में, तो हमारी मदद फरमा। तेरे बंदा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और तेरे बंदा आए खुदा मुबशर ताबिश काजी को, अपनी ज़िंदगियों को तेरे ताबे करते हैं। रूहुल कुद्स तू हमारी रहनुमाई कर। तमाम नाजरीन को आज इस कलाम, इस शेयरिंग की बदौलत अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से बरकत अनायत कर, यस्सु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तिबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजिज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त, और जिसमें से हम खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से और जान सकते हैं और सीख सकते हैं। और यकीनन जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमारे गेस्ट आपके लिए बाबरकत रहे, आज के इस प्रोग्राम में भी यकीनन आप इनके वसीले से बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम ताबिश काजी साहब से करेंगे। ताबिश साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 22वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। इस आयत की वजाहत फरमा दे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। इस आयत की वजाहत से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ 6 बाब का। यूहन्ना की इंजील का जो 6 बाब है, ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें बयान करता है सच्चे और झूठे शागिर्दों के बारे में, कि सच्चे शागिर्द की खुसूसियात क्या होती हैं और झूठे शागिर्द की जो खुसूसियात हैं वो क्या होती हैं। किन बातों से हम पहचान सकते हैं कि कोई सच्चा शागिर्द है या झूठा शागिर्द है। और इसी बाब के एंड में आप अगर देखें
تو بہت سارے لوگ، بہت سارے جو شاگرد ہیں سیکھنے والے، وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں۔ باقیوں سے بھی یسوع مسیح پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ لیکن پطرس کہتا ہے کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ سو یہاں پر جو جھوٹے شاگردوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، میں ان کو آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیسے۔ اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ پر غور کریں تو یہاں پر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اب فری فوڈ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو بہت پسند تھی، اس کا یسوع مسیح نے آگے ذکر بھی کیا ہے۔ فری فوڈ ویسے آج بھی لوگوں کو بہت پسند ہے، اگر کہیں بھی مل جائے تو لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ روٹی کے لیے تگ و دو کرتے تھے، آج کے زمانے کی طرح آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، اس وقت اگر کوئی آپ کو مفت میں روٹی دے دے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو روٹی ملنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ تو موج لگ گئی ہماری، یہ تو بڑا ہی اچھا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اتنے کراؤڈز ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور مجمع کی اگر میں بات کروں تو مجمع میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مجمع میں کیوں شامل ہیں، اور یہ ہم بات کلام سے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجمع میں کیوں ہیں۔ اور یہ جو مجمع ہے، یہ جو کراؤڈ ہے، یہ بہت سارے فالس ڈسائپلز کو، جھوٹے شاگردوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں نا، تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں گے جو کہ سچے شاگرد نہیں ہوں گے، جو جینون نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو کراؤڈ ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ سو یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں، وہ اور لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کراؤڈ جھوٹے شاگردوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور جہاں پر جھوٹے شاگرد ہیں نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں بہت بڑے بڑے کراؤڈز دیکھیں گے، بہت بڑے بڑے مجمع دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی جو جینون ڈسائپلز نہیں ہوں گے۔ دوسری بات ہم جو فالس ڈسائپلز ہے ان کے تعلق سے سیکھتے ہیں کہ وہ مفوق الفطرت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان کو نشانوں میں، معجزات میں، بڑے بڑے کاموں میں بڑا انٹرسٹ ہے، ان کو مسیح کی سچی باتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسے آگے جا کر تھوڑا سا جب یسوع مسیح نے اپنے بدن کے کھانے کی بات کی، تھوڑی کلام کی باتیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس تعلیم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے وہ بڑے خوش ہیں، 5000 کو کھانا کھلایا، بڑے خوش، بڑے راضی، لب رہے نے جی کتھے گیا یسوع، وہ دے پیچھے۔ لیکن جیسے ہی یسوع مسیح نے کلام کی بات کی تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کو مفوق الفطرت میں انٹرسٹ ہے، ان کو معجزات میں انٹرسٹ ہے، اور انہی کو دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ ایک اور جو خصوصیت ہے وہ ان کی جو جھوٹے شاگردوں کی ہوتی ہے کہ وہ صرف زمینی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کرنا، کلام کی باتیں، اپنے آپ کو مارنا، اپنی خواہشات کو مارنا، ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، بالکل اس کراؤڈ کی طرح کہ وہ ان کو جب پتہ چلا کہ دن کو یسوع مسیح نے یہاں پر کھانا دیا ہے اتنے لوگوں کو، اور کشتی ایک ہے، یعنی کانٹیکسٹ میں کشتی ایک ہی ہے، اور صرف شاگرد گئے ہیں، تو یہ باقی نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں یسوع تے تھے نا، روٹیاں بنانا والا تے تھے ہی ہے نا، سو اسی بھی اتھے ہی۔ صبح اٹھ کے پھر یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے یسوع مسیح۔ میں بھی ان کے ذہن میں ہو کہ رات کو کھانا ملا ہے، اب ناشتہ ملے گا، کھانے کو مزید ملے گا۔ یہ صرف زمینی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معجزات، اپنے فائد، کھانا، یہ صرف اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ان کی ہوتی ہے کہ ان کو پرستش میں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، جس طرح شاگردوں نے پرستش کی تھی جب اگلا پانی پہ چلنے والا معجزہ ہوا ہے، آلدو کہ پہلے معجزے کے بعد تو نہیں اس کا ذکر، لیکن پانی والے معجزے کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے پرستش کیا۔ لیکن جو فالس ڈسائپلز ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا یسوع مسیح کی پرستش میں، وہ صرف اپنی باتیں دیکھتے ہیں۔ سو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے۔ یعنی یہ بھیڑ نے جان لیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یسوع مسیح نہیں گیا، سو ہمیں بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پورے علاقے میں بات پھیل چکی تھی، لوگ جان چکے تھے کہ یہاں پر فری فوڈ ملا ہے، یہاں پر فری میں کھانا ملا ہے، سو اگر اب ملا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صبح بھی ملے گا۔ تو آپ ویٹ کریں، دیکھیں، جب صبح یسوع مسیح سے ملاقات ہوگی تو شام کو اس نے کیا کیا، تو اس نے کہا تھا ان کو کھانا کھلا دو، اور کھانا آ گیا تھا، تو اب بھی اس نے صرف کہنا ہی ہے، تو ہمیں اب ناشتہ بھی مل جائے گا۔ ہاں اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی مسیح ہے، کیونکہ اس نے وہ بینیفٹس ہمیں دینا شروع کر دی ہیں، اور وہ اتنے متاثر ہوئے اس بینیفٹ سے، یسوع مسیح سے ایک جسمانی فائدہ لے کے، کہ وہ زبردستی چاہتے تھے کہ اس کو بادشاہ بنا دیں۔ یہ بادشاہ سب سے اچھا،
کیونکہ باقی بادشاہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں ٹیکس دیا جائے گی، یہ تو بادشاہ ہی بڑا زبردست ہے، اس کو قبول کرنے میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو روٹی بنا کے دیتا ہے آپ کو، ہمیں تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ہمیں لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑیں گے، فری فوڈ والا بادشاہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا، سو اس کو تو سب سے پہلے بادشاہ بناؤ۔ لیکن وہ ان کی خواہش وہاں پر یسوع مسیح پوری نہیں کرتے، سٹل ابھی ان کے دل میں ایک ہے امید کہ شاید یہ کام جو یہ معجزہ ہے، اسی طرح کے کام مزید جاری رہے، سو وہ انتظار کرتے ہیں۔ لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے۔ اب دیکھیں کہ کتنا ان کو لگاؤ ہے، یہ لوگ جسمانی فوائد حاصل کرنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کے جائیں یا پیدل جائیں، کہیں کسی بھی طریقے سے جائیں، لیکن یہ پہنچیں گے یسوع مسیح کے پیچھے۔ اور جب آگے جا کے ہم دیکھیں گے نا کہ جب یسوع مسیح نے کلام کی باتیں کی ہیں تو یہ سارے پھر جائیں گے۔ کیونکہ ان کو صرف جسمانی فائدہ چاہیے، ان کو صرف اپنا فائدہ چاہیے، یہ صرف جسمانی باتوں کو سوچتے ہیں۔ ان کو یسوع مسیح کی پرستش سے، اس کو مسیح ماننے سے، ہاں اگر مسیح ماننا ہے صرف اس حد تک کہ جی ہمیں فائدہ ملتا رہے، یہ ہمیں آزاد کروا دے، یہ ہمیں بادشاہت دلوا دے، مفت کی روٹی بھی دے، شفائیں بھی دے، اس طرح کا تو بادشاہ کہیں ملے گا ہی نہیں۔ اس طرح کا بادشاہ ہمیں تسلیم کرنے میں کیا انکار ہے کہ جو روٹی بھی دے گا، جو سب کچھ دے گا۔ لیکن جو بادشاہ اپنے ہی اصول، جس طرح پہاڑی باز میں اس نے دے دیے، اس طرح کے اصول دے دے گا ہمیں، تو وہ والا بادشاہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے، یہ اس کی پرستش کرنے نہیں آئے، کیونکہ جب ان کو یسوع مسیح نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کرنا ہے نا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو، تو یہی کراؤڈ ہے جو بعد میں یہ نعرے مارتا وہ آپ کو ملے گا کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے، جو ہم نے سوچا تھا اس کے بارے میں یہ ویسا نہیں ہے، یہ ویسا بادشاہ نہیں ہے، یہ ویسا مسیح نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ملے گا، جو ہمیں فائدہ دے گا۔ یہ تو اپنی ہی بادشاہی کی باتیں کرتا ہے، یہ تو کہتا ہے میری بادشاہی اس دنیا کی ہے ہی نہیں، تو جب اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے تو دنیاوی فوائد ہمیں کیسے دے گا؟ یہ تو کہتا ہے میری بادشاہی کہیں اور کی ہے، سو وہ اس قسم کے بادشاہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور زبردست انفارمیشن، جو خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو غلط طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے چل رہے ہیں، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، اور بڑے بڑے کراؤڈز میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف اپنے مقاصد کے لیے عبادات میں شامل ہوتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے عبادت سے، پرستش سے، کلام سے کچھ لینا دینا، بس انہیں یہ ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے جو کام ہے وہ سیدھے ہو جائیں، باقی خداوند کیا چاہتا ہے، کلام کی کیا مرضی ہے، وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو اچھا ہے کہ خداوند نے بھی دیکھیں اب اتنی بڑی بھیڑ، اتنے کراؤڈ اور کتنے زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں آہستہ آہستہ یہ سب چلے گئے، کیونکہ ان کے لیے شرائط یہ رکھی گئی ہیں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی خودی کا انکار کرے، یعنی یہ دنیوی جسمانی چیزوں سے وہ علیحدہ ہو جائے، اور پھر اپنی صلیب مشکلات اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ میرے پیچھے آئے۔ بہت سارے لوگ بھاگ گئے، چلے گئے، کیونکہ انہیں تو چاہیے اپنے کام کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کوئی مسیح ایسا جو جیسا وہ کہیں اور جس طرح سے وہ چاہیں اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے۔ تو آج بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کو ایسا مسیح چاہیے جو ہمارے ایسے کام کر دے، ویسے کر دے، میرا ویزا لگا دے، مجھے فلاں جگہ بھیج دے، میرا اس طرح کا کام کر دے، میرے بچے کے لیے یہ کر دے، میری بیٹی کے لیے یہ کر دے۔ سو ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند کے نزدیک صرف اور صرف قابل اعتبار وہ شخص ہے جو اس کے کلام پر عمل پیرا ہے، جو اس کی باتوں پر عمل پیرا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دیں، نہ کہ اپنی ضروریات۔ ہاں ضروریات خداوند ضرور پوری کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا کنسرن بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آگے چونکہ ہمیں ذکر ملتا ہے خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں موجود ہیں، اور کفرنہوم اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے تعلق سے میں بہت کثرت سے ایسے میریکلز، معجزات کا بھی ذکر ملتا ہے، تعلیمات کا بھی ذکر ملتا ہے، تو کتنا گہرا تعلق ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں اور کفرنہوم میں؟ جی تھینک یو ویری مچ منور سر۔
جب ہم کفرنہوم کا ذکر پڑھتے ہیں تو حالانکہ خداوند یسوع مسیح کا اپنا شہر جو ہے وہ ناصرت ہے، اور مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور اس کے باقی بہن بھائی مسیح خداوند کے سب وہ ناصرت کے ہیں، اور ان کا اپنا جو براٹ اپ ہے، پرورش ہے، وہ بھی ناصرت میں ہوئی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو 3.5 سالہ خدمت ہے، اس سارے ٹائم پیریڈ میں کفرنہوم کو جو ہے اپنی خدمت کا، اپنی منسٹری کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ گلیل کی جھیل کے نارتھ ویسٹ میں یہ ایک شہر اس زمانے میں تھا، اور دوسری بات کہ اناجیل کے اندر ہی اس کا ذکر ملتا ہے، پرانے عہد نامہ میں، یا آگے چل کر اگر ہم دیکھیں خطوط کے اندر اس کا ذکر ہمیں نہیں ملے گا، تو لیکن صرف اناجیل کے جو مصنفین ہیں وہی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل 4 باب 13ویں آیت، مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت، ان واقعات میں ہم کفرنہوم کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کفرنہوم اس اعتبار سے بھی اہم تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کا چناؤ اپنی خدمت کے لیے یا اپنی منسٹری ہیڈ کوارٹر کے طور پر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسور سے ایک شاہراہ جو ہے وہ آتی اور وہ کفرنہوم سے ہوتی ہوئی گلیل اور پھر سامریہ، اور سامریہ سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ یہودیہ تک جاتی تھی، یروشلم تک۔ اس اعتبار سے بھی یہ شہر جو ہے ایک بزنس ہب تھا۔ ایک تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بے شمار جو ہے وہ جو مچھلیوں کا، فش کا جو بزنس تھا، اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر مچھلیاں پکڑنے والے اور کشتیاں ہمیشہ موجود رہتی تھیں۔ اس سبب سے بھی خداوند چونکہ لوگوں کا ایک جب بہت بڑی ایک گزرگاہ، بہت بڑی ایک شاہراہ تھی، جس کے باعث سے خداوند یسوع مسیح نے پبلک پلیس ہونے کے باعث، بزنس ہب ہونے کے باعث، ایک بڑی شاہراہ ہونے کے باعث اس شہر کا انتخاب کیا، کیونکہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیزن جو ہیں وہ جب اسرائیل میں داخل ہوتے تو وہ یہیں سے ہی انٹر ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شہر جو ہے، جو ہیرودیس انتپاس ہے، اس کا ایک بہت بڑا آفیسر بھی اسی ایریے میں تھا۔ اور پھر جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شخص جو متی محصول لینے والا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ محصول کی چوکی پر موجود تھا تو وہیں پر سے خداوند نے اسے شاگرد ہونے کے لیے بلایا۔ اور پھر صوبے دار کا نوکر جو فالج زدہ تھا، جب ہم متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 8واں باب 5 سے 13 آیت میں پڑھتے ہیں، تو ایک صوبے دار کا نوکر تھا جو فالج زدہ تھا، اسی شہر میں ہی خداوند نے اسے شفا دی۔ اور پھر ایک شخص جس کے 4 دوست جو مفلوج تھا، اور اس کو اٹھا کر ایک گھر میں لے کر آئے اور انہوں نے چھت کو کھول دیا، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کھڑا تھا، اس جگہ پر انہوں نے اسے اتارا اور خداوند نے اس شخص کو شفا دی، اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ یہ واقعہ بھی کفرنہوم کا ہے، اور اس کو آپ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 13 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ محصول کی چوکی پر بیٹھے متی کو جو ہے وہ یہیں پر خداوند نے بلایا کہ وہ اس کا شاگرد ہو۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 46 سے 54 آیت پڑھتے ہیں
تو وہاں بادشاہ کے ایک ملازم کے بیٹے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ بیمار تھا، اور وہ بھی کفر نحوم کا واقعہ ہے کہ اگرچہ وہ تقریباً 3 دن کے فاصلے پر تھا، لیکن یہ واقعہ، یہ معجزہ جو ہے یہ کفر نحوم میں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ پہاڑی واز جو ہے وہ بھی اس کے قریب ہی، اور جو ابھی آگے چل کر جو زندگی کی روٹی کی باتیں ہیں، جب ہم اس سارے پیسج کو آگے چل کر دیکھتے ہیں، زندگی کی روٹی کے بارے میں جو پیغام، جو کلام خداوند نے بیان کیا ہے وہ بھی اسی مقام پر ہے۔ سو بے شمار باتیں اور بے شمار معجزات، بے شمار خدمات، تعلیمات خداوند نے کفر نحوم کے لوگوں کو دی، لیکن کلام اس بات کو بیان کرتا ہے تو بھی وہاں پر قبول کرنے والے تھوڑے تھے، اور خداوند نے ان کے بارے میں اس بات کی پیش گوئی کی کہ یہ شہر جب وہ تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خداوند کی وہ باتیں، خداوند کی وہ نبوتیں پوری ہوئیں، اور تاریخ میں وہ شہر جو ہے برباد کر دیا گیا۔ سو اس اعتبار سے ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کفر نحوم اور خداوند کی منسٹری، سو خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا یہ شہر جو ہے دوران خدمت یہ مرکز بنا رہا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں، اور کفر نحوم کے تعلق سے بڑی زبردست انفارمیشن، معلومات جو ہمیں دی گئی ہیں۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس علاقے میں گزارا ہے، بہت زیادہ میریکلز یہاں پہ ہوئے ہیں، اپنی ٹیچنگ یہاں پہ چناؤ کیا گیا ہے شاگردوں کا بھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری خدمات جو ہیں ہمیں اسی علاقے میں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے کفر نحوم پر غور کرنا سیکھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ سو یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے خدام سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم تابش قاضی صاحب سے کریں گے۔ تابش صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 26ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جو ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اس تعلق سے کہ لوگ صرف اپنے فوائد دیکھتے ہیں، اب یہ بھیڑ یسوع مسیح کے پاس پہنچ چکی ہے، یعنی انہوں نے یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ کفر نحوم میں ہے۔ کوئی سراغ لگایا ہوگا یا کسی سے پوچھا ہوگا کہ کہاں گئے، کس طرف جانا تھا ان کو۔ یہ یسوع کا پیچھا کرتے کرتے بہرحال یسوع مسیح تک پہنچ چکے ہیں اور یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ اب ان کا شاید خیال ہو، ان کے شاید دل میں یہ ہو کہ یسوع نوں پتہ نہیں لگنا کہ ساڑھے دل سے کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے، وہ اس بات کی حاجت نہیں رکھتا کہ کوئی اس کو انسان کے بارے میں کچھ بتائے، کیونکہ وہ اومنیشنٹ ہے، اس کے پاس تمام علم موجود ہے، وہ سب کے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دل میں بات ہوتی تھی تو وہ اس کا جواب دے دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے۔ ان لوگوں کو شاید لگتا ہو کہ ہمارے ارادے یسوع مسیح پر عیاں نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ کیوں میرے پیچھے ہیں۔ وہی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ترس بھی پایا جاتا ہے یسوع مسیح کی طرف سے کہ یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میں، یہ ایک طرح سے الرٹ کرنا بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیوں تم لوگ میرے پیچھے ہو۔ آج بھی جس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے فائدے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے ہیں، اور اگر وہ یہ سوچتے ہوں کہ شاید یسوع مسیح کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیوں یسوع مسیح کے پیچھے آنا چاہتے ہیں، کیوں ہم دعاؤں میں آتے ہیں، کیوں ہم میٹنگز میں آتے ہیں، شاید یسوع کو پتہ نہ لگے، لیکن یسوع مسیح کو سب پتہ ہے کہ کون کس لیے آتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جواب دیتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے مجھے مسیح نہیں مان لیا۔ ایسی بات نہیں ہے
کہ تم نے معجزے دیکھے اور تمہیں لگا کہ یہ کام تو مسیح کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ کریٹو میریکلز ہیں، یہ کام مسیح کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے 5000 کو مردوں کو کھانا کھلانے والا معجزہ دیکھا تھا۔ سو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ ایمان نہیں لا رہے مجھ پر کہ جی میں مسیح ہوں، یا میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یا یہ اختیار مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، ان باتوں پر تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم نے روٹیاں کھائیں، تم نے جسمانی فائدہ حاصل کیا، اسی کے لیے تم اب پھر میرے پیچھے آئے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے دل میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کا معجزہ تو یہ شخص خدا کی طرف سے لگتا ہے یا یہ نبی لگتا ہے، کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم مزید کنفرم کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور زیادہ تحقیق کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ شخص کون ہے، کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ لیکن یہ ان کا مقصد تھا ہی نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف جسمانی تھا، اور یسوع مسیح ان پر عیاں کر دیتے ہیں ان کے مقصد کو کہ تم صرف اس لیے مجھے ڈھونڈتے پھرتے ہو کیونکہ تم نے روٹیاں کھائیں۔ اب یہ جو روٹیاں بیسیکلی یہ جسمانی فوائد کو ظاہر کرتی ہیں، اور آج بھی جو لوگ صرف جسمانی فائدے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے آتے ہیں، ان کو ویزے چاہیے، ان کو گاڑیاں چاہیے، ان کو گھر چاہیے، بنگلے چاہیے، ان کو بہت ساری جسمانی آسائشیں چاہیے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح کوئی اعلیٰ دین کا چراغ ہے جس کو رگڑیں گے اور بس ہماری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ لوگ عبادتوں میں جائیں گے اور جا کے پھر پادری صاحب کو کہیں گے پادری صاحب تسی دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ خود دعا کرنا نہیں چاہتے۔ خود دعا کرنے کے لیے انہیں یسوع مسیح کو قبول کرنا پڑے گا، انہیں اپنا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا، یسوع مسیح کو دل دینا پڑے گا، اپنی زندگی کا آقا خداوند قبول کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ پادری صاحب سے کہیں گے پادری صاحب تسی دعا کرو، اور پادری صاحب انہوں نے بجائے یہ کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ نہیں تم لوگوں کو پہلے دعا کرنی ہے، پہلے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ وہ یہ نہیں کرتے، کیونکہ پادری صاحب بہت سارے پادری صاحبان اگر اس طرح سے کریں گے تو لوگ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں گے، ان کا بھی چندہ بند ہوگا۔ تو یہ پیٹ کی جنگ دونوں طرف ہے۔ سو اس لیے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں آئیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگ فون کرتے ہیں کہ پادری صاحب آپ دعا کر دو، پادری صاحب چاہے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کچھ بھی ہے وہ دعا کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے ایک دفعہ میں نے اس کو نہ کی نا تو اگلی دفعہ شاید یہ فون نہ کرے، اور فون نہ کرے شاید مجھے چندہ بھی نہ دے۔ بہرحال اس میں بہت سارے جو جسمانی فوائد ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، لیکن یہ اوور آل یہ جو بدعت آج کل پائی جاتی ہے اس کو ہم پراسپیرٹی گاسپل کے نام سے یا سوشل گاسپل کے نام سے جانتے ہیں، جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں جسمانی چیزیں مل جائیں، انہیں فائدے مل جائیں، اور یسوع مسیح کو ایک جینی کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو بھی زندگی میں ہم شامل کر لیتے ہیں ایک سائڈ پر، اپنی خواہشات بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں ساری، اور یسوع مسیح بھی ساتھ ہی ہے، تو ایک اچھا امتزاج بن جائے گا۔ ایک شخص آیا تھا یسوع مسیح کے پاس اسی طرح سے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ میرے پیچھے جو آنا چاہتا ہے اس کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کے پاس خواہشات ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ میں یسوع مسیح کو بھی شامل کر لیتا ہوں، چلیں ایک اچھا اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے آنا پڑے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ پہلی اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ جو جسمانی چیزیں نا یہ آپ کو مل ہی جائیں گی۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو پتہ ہے، آپ کو کیا پہننے کی ضرورت ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ یسوع مسیح جانتا ہے۔ سو اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تمہیں فکر نہیں کرنی کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان چیزوں کی فکروں میں غیر قومیں رہتی ہیں، میرے لوگ، مجھے ماننے والے لوگ ان فکروں میں نہیں رہتے، لیکن ہم ہر وقت ان فکروں میں رہتے ہیں، ان پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ بادشاہی پیچھے چلی جاتی ہے، فکریں آگے آ جاتی ہیں۔ اور جو یہاں پر جو بات یسوع مسیح نے ان کو بیان کی ہے کہ تم اس لیے آئے کیونکہ تم نے روٹیاں کھائیں، یہ اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے، ہماری جسمانی خواہشات کو، کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جسمانی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ناظرین کو بھی ایک ٹیسٹ بتانا چاہوں گا کہ مے بی ہم لوگ سوچتے ہوں کہ یار نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں یہ تو اس زمانے کے لوگ ایسے تھے، میں ایسا نہیں ہوں، میں ان سے فرق ہوں۔ وہ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے اس لیے تھے کیونکہ وہ روٹیاں کھاتے تھے، اپنی جسمانی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، میں ان سے فرق ہوں۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جب بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ،
اگر آپ اپنی دعا کو انالائز کریں, آپ نے 1 گھنٹہ دعا کی ہے, 2 گھنٹہ دعا کی ہے, تو اس کے بعد آپ دعا کو انالائز کریں کہ اس میں آپ نے جسمانی چیزوں کے لیے کتنی دیر دعا کی, آپ نے خدا کی پرستش کتنی دیر کی, روحانی چیزوں کے لیے کتنی دیر دعا کی. تو جب آپ انالائز کریں گے, آپ روز بیٹھ کے ان کو انالائز کریں کہ 1 گھنٹے میں سے ہو سکتا ہے 50 منٹ تو میں جسمانی چیزیں ہی مانگتا رہتا ہوں, خدایا شفا دے دے, بزنس چل دے, نوکری چل دے, پیسے دے دے, یہ کر دے, وہ کر دے, بس خدا کو آپ آرڈر دیے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے روحانی چیزوں کے لیے یا خدا کی پرستش کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے. لیکن اصل جو کام ہے نا وہ اس کا ریورس ہے. اگر آپ خدا کی پرستش کریں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ خود ہی پرووائڈ کرے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور وہ آپ کو ضرور دے گا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی ہی پریکٹیکل قسم کی باتیں, اور عام جو ہم جن چیزوں میں سے گزر رہے ہیں, تجربات میں سے گزر رہے ہیں, اس تعلق سے بڑی زبردست رہنمائی ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور وہ ساری سوچیں جو دنیوی ہیں, جسمانی ہیں یا کسی بھی لحاظ سے ابلیس کی طرف سے ہیں, ان کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 27ویں آیت میں لکھا ہے, فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے, جسے اپنے آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. وضاحت فرما دے اس آیت کی. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بڑا واضح اعتبار سے یہ بات کی کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس بات کا اظہار کر رہے ہیں نہ صرف فانی خوراک کے لیے بلکہ ہر وہ چیز جو ہماری فزیکل لائف کو اکوموڈیٹ کرتی ہے اس کے لیے جانفشانی نہ کرو, محنت نہ کرو, لیبر نہ کرو. لیکن خداوند کی ہرگز یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ خدا کے لوگ لیزی ہو جائیں, لیتھارجک ہو جائیں یا بالکل جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ یہاں پر جب خداوند نے یہ کہہ دیا تو سم ٹائم لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کریں گے کہ خداوند نے تو کہا ہے کہ جی فانی خوراک کے لیے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ہماری فزیکل نیڈز ہیں ان کے لیے ہم کوشش نہ کریں, ان کے لیے محنت نہ کریں. جبکہ بائبل مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. جب ہم امثال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر امثال کی کتاب 12واں باب اس کی 24ویں آیت, محنتی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست ہاتھ آدمی باج گزار بنے گا. کوئی بھی شخص جو ہے جو محنت کرتا ہے, کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہی ول رول, وہ بادشاہی کرے گا, وہ حکمران ہوگا. اور پھر جب ہم دوسرا تسلنیکیوں اس کا 3واں باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے. اور پھر اس کے ساتھ امثال کی کتاب آپ 13واں باب 4 آیت پڑھتے ہیں, سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی. یہاں پر جب خداوند نے یہ کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل جو ہے وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں, اپنی جابس کو چھوڑ دیں, اپنے بزنس کو چھوڑ دیں اور بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فارغ سست لیٹے رہیں, سوئے رہیں اور بالکل اپنے کاموں سے وڈرا کر دیں. ایسی بات نہیں, بلکہ یہاں پر جب خداوند نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, اس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی جو فزیکل نیڈس ہیں ان کے لیے فکر مندی کا اظہار نہ کریں.
سو جو اپنی فزیکل نیڈس ہیں، چاہے وہ خوراک ہے، گھر ہے، بچوں کی ایجوکیشن ہے، یا کچن کی نیڈس، یا بچوں کا فیوچر ہے، سو ان ساری باتوں کے لیے ہم فکر مندی کا خدا کے حضوری میں اظہار نہ کرو. اور اس کے لیے خداوند نے متی کی انجیل کے شروع کے ابواب میں بھی یہ بات کہی، 5ویں باب میں بھی، کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ اس سے مراد، جب خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے فکر نہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری فزیکل جو نیڈس ہیں وہ ہمارا سپریم آبجیکٹ نہ ہو، بیسک پرپز نہ لائف کا بن جائے، کہ ہم پرستش کو، دعا کو اور خداوند کی عبادت کرنے کو ترک کر کے ٹوٹلی ہماری زندگی کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کا حصول بن جائے. سو اس لیے خداوند نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. سو تمہارا فوکس، تمہارا مرکز، تمہارا دھیان اور تمہارا جو مین آبجیکٹ اور پرپز ہے وہ یہ چیزیں نہ بن جائیں. سو کیونکہ کلام جب اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اور ہمیں اس بات کو جب وہ اپنی لائف میں بیلنس کو لانا ہوگا. پال جیسے تسلنیکیوں کے خط میں تسلنیکیوں کے لوگوں کو یہ لکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جو محنت نہ کرنے پائے وہ کھانے بھی نہ پائے. اور جب ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ سلیمان بھی ان باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ سست آدمی باج گزار ہوگا، اور جو محنتی شخص ہے وہ حکمران ہوگا، محنتی کی جان فربا ہوگی. اور پھر ایک جگہ پر کہتا ہے محنتی کا ہاتھ زوراور ہوگا. سو ہم نے اپنے کاموں میں محنت تو کرنی ہے، لیکن تو بھی اپنے کاموں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، اپنی طاقت پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، اپنے ریسورسز پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اور ہمارا یقین، ہمارا جو اعتقاد ہے وہ ٹوٹلی ہمارے خداوند پہ ہو کہ ہماری نیڈس کو میٹ کرنے کا جو بیسک سورس یا منبع ہے وہ وہی ہے. ہمارا پرووائڈر وہی ہے، یہوہ یری جو ہے وہ وہی ہے. سو ہم جیسے ہم زبور 127 میں بھی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ تمہارا صبح سویرے جاگنا اور رات کو دیر سے آرام کرنا اب سے. سو اٹ مینس کہ وہاں پر بھی کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم جب وہ اپنی محنت پر ڈیپینڈ نہ کریں، ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ اپنے خداوند پر، اس کی ذات پر ہو. سو دین وہ ہمیں فیڈ کرے گا اور ہماری ہر ایک نیڈ کو وہ میٹ بھی کرے گا، اور ہماری ہر ایک جو ڈیزائر ہے اس کو سیٹسفائی کرے گا، فلفل کرے گا. اور پھر جو دوسری بات اس ورس میں ہے، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. تو یہاں پر خداوند نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، اس کے لیے ڈیپینڈ نہ کرو، اس کے لیے فکر مندی نہ کرو، بلکہ کس کے لیے؟ ایٹرنل لائف کے لیے، ابنڈنٹ لائف کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کرو، اور اس کے لیے جو ہے وہ تلاش کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خداوند کی عبادت میں جانا، پرستش میں جانا، اور بائبل مقدس کی جو ساؤنڈ ڈاکٹرینز ہیں ان کی تلاش کرنا، بائبل مقدس کی جو درست تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لینا. اور وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی. سو جس خوراک کو بیسیکلی باپ نے اپروو کیا ہے، جس خوراک کو بیسیکلی باپ نے کنفرم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جو ابن آدم تمہیں دے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور آگے چل کر خداوند نے اپنے خون اور گوشت کی بات کی. جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے،
اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. سو بیسیکلی جو ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی لائف میں لینا, اس پر بھروسہ کرنا, اسے اپنے دل میں اتارنا, اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا, اس کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا. جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ اس کی خوشنودی اس کی شریعت پر ہے اور دن رات اس کا دھیان اسی پر رہتا ہے, اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. سو جب ہم زندگی کے درخت کے پاس اور زندگی کے دریا کے پاس جو کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے اس کے پاس آ گئے ہیں, اور جو زندگی اس میں سے نکلتی اور بہتی ہے اور جو سدا بہتی رہتی ہے, جو زندگی کا حیات کا سرچشمہ ہے, اور جس نے یہ کہا کہ جو اس میں سے پیے گا اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. سو بنیادی طور پر جو ہے خداوند نے کہا کہ اس خوراک کے لیے فکر کرو, کیونکہ اس نے اپنا بدن اپنے آپ کو ہمیں دے دیا, اور بنیادی طور پر جو ہے یہ سب کچھ اس کا کلام ہے کہ ہم اس کے زندگی بخش کلام کو, چاہے وہ لاغوس کی صورت میں ہے چاہے وہ ریما کی صورت میں ہے, ہم اس کو اپنی زندگی میں دیں. اور وہی مجسم کلام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. سو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا اشارہ اپنی ذات کی طرف ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں دیں, اور اسی کے لیے اس نے کہا کہ باپ نے اسی پر مہر کی ہے اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے. فانی خوراک کے لیے فکر نہ کرو, بلکہ جو خوراک جو زندگی کی روٹی باپ نے اس زمین پر بھیجی ہے وہ میں ہوں, مجھ میں سے لو تو تم اب تک زندہ رہو گے. اور اگرچہ وہ آگے چل کر جب ہم اسی باب کی 54, 55 اور 56 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس نے کہا کہ جو اس میں سے کھائے گا اور اس میں سے پیے گا میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. تو اگرچہ وہ مر بھی جائے, کیونکہ یسوع مسیح کا بدن, یسوع مسیح کا گوشت, یسوع مسیح کا خون, یسوع مسیح کا کلام, یسوع کی زندگی اس میں ہے جو کہ ایٹرنل لائف ہے, اس لیے وہ مرے گا نہیں بلکہ اب تک زندہ رہے گا. خدا نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے, اور وہ خوراک خدا کا بیٹا یسوع مسیح خود. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں, اور یقیناً بہت دفعہ ہم آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حوالہ جات کو. اگر اس کو بھی کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھے تو ایسے لگے گا جیسے خدا یسوع مسیح آپ کو کام کرنے سے روک رہے ہیں, لیکن چونکہ کانٹیکسٹ جو پہلے بات چل رہی ہے, آگے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیوی چیزوں پر اتنا دھیان نہ دیں, بلکہ آپ اپنی روحانی زندگی پر فوکس کریں, کیونکہ دنیوی جتنی بھی ہماری نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, وانٹس ہیں, وہ سب کچھ خدا ہمیں پرووائڈ کرے گا, مہیا کرے گا. جو بھی ہم چاہتے ہیں, جو بھی خدا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اس کے کلام کے مطابق ضروری چیزیں ہیں, وہ ضرور ہی ہمیں دے گا اور دیتا بھی ہے. لیکن ہمارا جو دھیان ہے وہ ان چیزوں کی طرف, کھانے پینے پہننے کی طرف نہیں, بلکہ ہمارا دھیان ہمیشہ کی زندگی کی طرف رہنا چاہیے, آسمانی بادشاہی کی طرف رہنا چاہیے, تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہیں. تھینک یو سو مچ تھاوی صاحب, تھینک یو سو مچ سر. یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں, ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.